बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 27 अक्टूबर 2025 पीर का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो शदीद झड़प हुई है। 3 घंटे ये झड़प जारी रही। अब पाकिस्तान को 2 महाज पे एक दुश्मन का सामना है जो एक साथ मिले हुए हैं। दुश्मन 2 महाज हैं, अफ़गानिस्तान और इंडिया। दोनों अतराफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इस जंग के लिए तैयार है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो इस्तांबुल में इस टाइम पे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है। और तालिबान TTP के हवाले से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उस पर तहरीरी मुआहदे से जो है वो कतरा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ज़िला कुरम में अफ़गानिस्तान की तरफ से एक बार फिर दरअंदाजी हुई है जिसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ दरअंदाजी हुई उसमें 4 अफ़गान जंगजू जो हैं जो तालिबान के थे वो मारे गए हैं। टोटल 13 मारे गए थे, उसमें 4 जो हैं वो अफ़गान तालिबान जंगजू हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़प हुई है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वादी लीपा, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो 4 माह पहले जंग हुई थी उसमें लीपा पे भी वादी नीलम पे और लीपा पे भारत की तरफ से हमले हुए थे। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था और वो 4 माह जो पाकिस्तान ने किया वो अब सबके सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान ने उस जंग में इंडिया का क्या हशर किया। अब वादी लीपा पे और नोकोट सेक्टर पे भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग जो है वो की गई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दंदान शिकन जवाब दिया है और ये फायरिंग दोनों अतराफ से जो है वो 3 घंटे जारी रही। भारी हथियार का भी इसमें इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान ने इसमें जो है वो तकरीबन 2 चौकियाँ जो है वो इंडिया की जो है वो तबाह कर दी हैं। दोनों अतराफ से फायरिंग हुई, पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान हुआ नहीं है। उस साइड पे जो इंडिया साइड है वहाँ पे 7 सिक्योरिटी एहलकार की ज़ख्मी की ख़बरें आ रही हैं। अब इंडिया नाज़रीन इस जंग को फैला रहा है। एक तरफ तो उनकी जंगी मशक़ें जो हैं वो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहेंगी। नोटम उन्होंने जारी किया हुआ है। 28 और नवंबर को पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया और पाकिस्तान इस दौरान जो है वो हथियारों के तजुर्बे भी कर सकता है और साथ जंगी मशक़ें भी कर सकता है, नज़र भी इस पर रख सकता है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की जो बहरिया है, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है वो मुकम्मल तौर पे इस टाइम पे रेडी है। मगर नाज़रीन इंडिया ने 2 महाज खोल रखे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात इस टाइम पे इस्तांबुल में चल रहे हैं, तीसरा रोज़ है इस मुज़ाकरात का। मगर नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो इस्तांबुल के होटल में इस टाइम पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पहले कतर ने सालसी का किरदार अदा किया और अब भी कतर इसमें इन्वॉल्व है। इस्तांबुल में जो इस टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तकरीबन तमाम तर चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं। मगर अफ़गानिस्तान जो है वो पीछे हट रहा है तहरीरी मुआहदे से, क्योंकि पाकिस्तान ने TTP की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर जो कलदन तंजीमें हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, इन पे और बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो जो इस्तेमाल हो रही है या उनकी तश्कीलें जो वहाँ पे बन रही है और सरहद पार पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, ये पॉइंट्स वो तहरीरी मुआहदे में जो पाकिस्तान ने शामिल किए उस पर दस्तखत से कतरा रहे और ये अब तक बदस्तूर ताख़ीर नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से। मगर ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने चाबी दी है इस मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए और पाकिस्तान तो मुज़ाकरात से पहले ही ऐलान कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान की जो हुकूमत है इसका मुकम्मल इदराक है। अब नाज़रीन ये जो अहम पॉइंट्स हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी ग्रुप बशमूल TTP BLA के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कतर तुर्की पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस निज़ाम जो है वो तश्कील दिया जाए। इस दौरान जो है वो कतर और इस्तांबुल जो है तुर्की जो है वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी तावन, मालूमात के तबादले और बाहमी एतमाद साजी के बतदरीज इक़दाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तहरीरी मुआहदे जिसमें ज़ामिन भी हैं, दोनों ज़मानतें इस टाइम पे जो तुर्की और कतर हैं, इसके बग़ैर जो है ये एक अलामती मुआहदा होगा
جو پاکستان چاہ رہا ہے کہ ترکی بیچ میں شامل ہو، قطر بیچ میں شامل ہو، اور یہ ٹی ٹی پی باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ کرے کہ ٹی ٹی پی کو وہ پناہ نہیں دیں گے تحریک طالبان پاکستان کو، بلکہ کوئی بھی کالعدم جماعت جو پاکستان دشمن مخالف جماعت ہیں، BLF ہو گیا، ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اور ان کو وہاں پہ سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو وہاں پہ شدت پسندوں کی مختلف تنظیمیں ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان اس پوائنٹ کو تحریری معاہدے میں شامل نہیں کر رہا۔ یہ مذاکرات ناظرین ایک تو 6-7 گھنٹے پرسوں ہوئے، کل جو ہے وہ 9 گھنٹے ہوئے، اس سے پہلے مذاکرات ہوئے، آج شام تک مذاکرات جو ہے وہ فائنل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات فائنل ہو، مگر اس مذاکرات کے دوران ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ کل انڈیا کی طرف سے بلا اشتعال جو ہے وہ پاکستانی علاقوں پہ فائرنگ بھی کی گئی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ایک بار پھر کی گئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان کو وہیں سے ہینڈل کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا اور افغانستان کا یہ معاہدہ نہ ہو، اور آگے اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے نوٹم بھی جاری کیا ہوا ہے 30 سے 10 نومبر تک، تو وہ جنگی ماحول بنانا چاہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ناظرین ایک وجہ ہے، وہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ 4 مہینے پہلے جو پاکستان نے یہ جنوبی ایشیا میں، ایک تو ہمارے ان ممالک میں، سری لنکا میں، پاکستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ان ممالک جتنے بھی ہیں، یہ ان میں یہ ایک انڈیا کی ایک چودراہٹ تھی، ایک بادشاہت تھی کہ ایک بڑا ملک ہے، ان کے پاس 1 ارب 40 کروڑ کی عوام ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے، ان کی افواج جو ہے وہ بڑی ہے، ان کی فضائیہ بڑی ہے، ان کے پاس 2400 کے قریب جو ہے وہ طیارے ہیں، جنگی طیارے ہیں، جس میں 650 کے لگ بھگ جو ہیں وہ فائٹر جیٹ ہیں، اور دوسری طرف پاکستان ہے، مگر چونکہ پاکستان اگر دیگر ممالک کے مقابلے میں، ہندوستان کی افواج کے مقابلے میں آپ کمپیئر کریں تو پاکستان ایک چھوٹا ملک جو انڈیا سے 6 گنا چھوٹا ہے، مگر پاکستان کی فضائیہ نے 1300 فائٹر جیٹ برابر کیے ہوئے ہیں، جس میں 350 کے قریب جو ہے اس میں بمباری وغیرہ کر سکتے ہیں، لڑاکا طیارے ہیں جو پاکستان کے اصل حالت میں ہیں۔ پاکستان نے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کافی مضبوط رکھا ہے، 6 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ پاکستان نے جو لاسٹ پاکستان کی 4 ماہ پہلے جو پاکستان کی ایک فائٹ ہوئی، جو چند گھنٹوں میں 4 دن کی جنگ تھی، جو چند گھنٹوں میں پاکستان نے فضائیہ کا حال کیا انڈیا کا، پاکستان نے BVR میزائل، بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کیے، دونوں ممالک کے پاس 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، پاکستان کے پاس J-10C ہیں، جبکہ ان کے پاس رافیل ہیں 4.5 جنریشن کے۔ تو پاکستان کو جو فائدہ ہوا وہ پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے 300 کلومیٹر اندر بھارت کے فائٹر جیٹ کو تباہ کیا، 7 فائٹر جیٹ کو۔ اس کے بعد ان کی فضائیہ جو ہے اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ کوئی بڑا حملہ کر سکا، تو اس کا بدلہ لینا ہے۔ وہاں پہ نریندر مودی جو ہے ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے، اور اس ٹائم پہ واجپئی کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہے کہ منموہن سنگھ نے 11 سال حکومت کی، اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ایک BJP کو جو ہے ایک بڑا لیڈر ملا ہے انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا میں زیادہ تر جو ہے وہ پاپولیرٹی نریندر مودی کی زیادہ ہے۔ اس کی چھوی خراب ہونے کے بعد کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان پہ حملہ کیا جائے، سرکریک کے علاقوں پہ، وہاں پہ چونکہ پاکستان کا تنازع چل رہا ہے، وہاں پہ ایسا حملہ کیا جائے کہ کچھ زمین یا آزاد کشمیر وغیرہ پہ، تاکہ پاکستان کا کچھ رقبہ قبضہ کر کے دنیا کو دکھا سکے، اپنے لوگوں کو خوش کر سکے۔ اب تو ان کی پوری جو عوام ہے وہ بھی جانتی ہے، الیکٹرانک میڈیا وہ بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ میں ان کے موبائل ہے، کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو ایک پردہ اپنے آپ پہ ڈالا ہوا ہے کہ نہیں، 4 ماہ بعد وہ اٹھیں کہ ہم نے پاکستان کے 7-8 فائٹر جیٹ کو گرایا۔ تو دنیا بھی جانتی ہے، ورلڈ میڈیا بھی جانتی ہے، ان کے عوام بھی جانتے ہیں، اور ایک بدلے کی آگ ہے جو نریندر مودی کے سینے میں جل رہی ہے، اور جو ان کے ہندوتوا پیروکار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ بدلہ لیا جا سکے، اور کوشش اس لیے کی جا رہی ہے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ اوپن ہے، افغانستان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے، اور مسلسل جو وار پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے کہ TTP کو، جن کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے 2 صوبوں میں حالات انتہائی خراب کر دیے ہیں۔ اب ان 2 صوبوں میں تو حالات خراب ہیں ناظرین، مگر ہمارے انٹرنل اس ٹائم پہ اپنے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس ٹائم پہ منتخب ہو کے آئے ہیں، ان کی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس طرف اس کی توجہ اس لیے کم ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایک مڈل کلاس سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، مجھے حالانکہ سہیل افریدی کا کوئی اتنا ایکسپیرینس ہے نہیں، مگر اس کو
کیونکہ وہ ایگریسو ہے. اسی لیے عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں اگر یہ ایگریشن دکھائے گا اور آگے جائے گا تو حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. تو تحریک انصاف اس ٹائم پہ ٹوٹلی عمران خان کی رہائی کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور وفاق سے ان کا اب تک جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان کے مابین دہشت گردی کی اتنی بڑی ایشو پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی. تحریک انصاف ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے ہاں ہیں, اور افغانستان کے ساتھ بھی. افغانستان کے ساتھ تو مذاکرات پاکستان کے چل رہے ہیں, مگر افغان حکومت جو ہے وہ 1.5 لاکھ ان کی طرف سے مسلسل برقرار ہے. پاکستان کیسے ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دے سکتا ہے؟ اب تو افغان طالبان نے مزید 1-2 پوائنٹ بیٹ میں شامل کر لیے کہ ہماری حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے, کیونکہ پاکستان کا یہ بڑا مطالبہ ہے اور پاکستان یہ سمجھ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو کمان ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے. بھلے وہ تحریری طور پہ نہ ایکسیپٹ کریں, مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پاکستان میں جو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ وہاں سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. ان کے نظریے ایک ہے, ان کی سوچ ایک ہے. اس سوچ کی بنا پہ یہ پاکستان کے جو سابقہ ٹرائبل ہیں, جو موجودہ جنوبی اضلاع ہیں, ان میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں. اور اب ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ہم طالبان طرز کی ان قبائل میں, ان جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ طالبان طرز کی شریعت جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کھلی چھوٹ دی جائے, ہمارے خلاف سرکار جو ہے فوج یہ جنگ بند کر دیں تو ہم امن معاہدہ کرنے کو تیار ہیں. پاکستان نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ امن معاہدے کیے ہیں. 94 میں خیبر پختونخوا میں, NP کی گورنمنٹ میں, ملاکنڈ کے علاقوں میں پاکستان نے وہ بھگتا ہے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی اسپیشلی جنوبی اضلاع میں, مگر اس کے لیے ناظرین جو ضروری ہے, جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں, کہ اپنی سیاسی دشمنوں کو بلا کے اس کو پس پش ڈال کے آپ کو اپنے ملک کے لیے بیٹھنا پڑے گا ایک ساتھ, چاہے جتنے بھی لاکھ کے اختلاف ہوں, ایک میز پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تو وفاق کو بھی چاہیے کہ صوبائی حکومت کو بٹھائے, اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ 2 قدم آگے جائے. پرسوں بھی سہیل افریدی کی تقریر کو ہم نے سنا, انہوں نے اداروں پہ بھی ہٹ کیے, اداروں کے سربراہان پہ, ان پہ بھی ہٹ کیے, جو ایسے سخت الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے. حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں. اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو خیبر پختونخوا میں اب تک صوبائی کیبنٹ نہیں ہے, صوبائی کابینہ نہیں ہے. علی امین گنڈاپور کے جانے کے بعد اب تک کابینہ نہیں بنائی جا سکی. تو 10-12 دن گزر گئے ہیں, کم از کم یہ صوبائی حکومت کی کابینہ تو بنا لیتے. اور وفاقی حکومت کو بھی چاہیے, عمران خان سے ملنے میں کیا ہے, یہی MPAs ہیں, ان میں سے ہی کسی کو وزیر لگا دے گا, تو اس میں زد اور انا کی کوئی چیز نہیں. اس کو ملنے دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے قبائلی اضلاع میں آپ نے ان شدت پسندوں کے خلاف کس طریقے سے حکمت عملی اپنانی ہے, تو وہ قبائلی عمائدین کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, یہاں پہ ان کی حکومت ہے, ان کا صوبہ ہے, اور ساتھ جو سیاسی اپوزیشن ہے اس ٹائم پہ, ان کو مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہزاروں کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں اور باجوڑ میں جو آپریشن چل رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. ناظرین, وہاں پہ 80% لوگ جو ہیں اپنے علاقوں سے نکل جاتے ہیں جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ 20% جو اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. پھر مارٹر گولے دونوں اطراف سے جب جنگ ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی اور شدت پسندوں کی, اس میں مارٹر گولے اور ڈرون حملے جو ہوتے ہیں اکثر جو عام شہری ہیں ان کے گھروں پہ حملے ہو جاتے ہیں. جو 20% وہاں پہ باقی رہتے ہیں, 10% باقی رہتے ہیں, ان کو پہلے سے ہدایات دے دی جاتی ہیں کہ آپ ان علاقوں سے نکلیں, مگر وہ نہیں جاتے. جو نہیں جاتے پھر زیادہ تر ان کا جانی نقصان ہوتا ہے, اور یہ جانی نقصان ہی آگے سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے آگے. اور ان علاقوں میں ناظرین, باجوڑ میں, ڈی خان میں, ٹانک میں, بنو میں, لکی مروت میں, شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, یہاں پہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کی ایک تنظیم ہے. تحریک طالبان پاکستان 2007 میں ہمارے وجود میں آئی اور طالبان سے متاثر ہو کے آئی ہے. تو اس میں پاکستان کے یہ خیبر پختونخوا کے انہی علاقوں کے ٹرائبلز کے چند لوگ جو ہیں انتہا پسند, وہ ان کی سوچ سے مطابقت رکھتے تھے, ان کے پاس شامل ہو گئے. اب یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف راغب کر رہے ہیں, اور ان علاقوں میں جو ان کی تحویل میں ہے نہیں, ان کے قبضے میں پاکستان کا کوئی ایریا, جنوبی اضلاع ان کے قبضے میں کوئی ایک تحصیل بھی نہیں ہے, مگر یہ وہاں پہ شو ایسے کر دیں کیونکہ وہاں پہ یہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں, تو یہ آ کے عوام میں خوف و خراش جو ہے وہ پیدا کر رہے. عوام خوف کے باعث جو ہے, عوام دیکھ رہی ہے کہ یار سیکیورٹی فورسز اور ان کی لڑائی چل رہی ہے, اور یہ سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو جو فرنٹ لائن پہ شہادتیں دے رہی ہے, ان کو اغوا کر رہی ہے, ان کے خلاف جو ہے ان کے چیک پوسٹوں پہ, تھانوں پہ, چوکیوں پہ جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں, ریٹائرڈ اہلکاروں کو اغوا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ایک خوف پیدا ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی
ایک تھانے جہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ عوام کے لیے موجود ہوتے ہیں، تاکہ علاقوں میں جس علاقے میں پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ کرائمز کو کنٹرول کیا جائے، اور یہی لوگ جو ہے پولیس جو ہے وہ عوام کے لیے وہاں پہ تعینات ہوتی ہے۔ جب وہ خود سیف نہیں ہے تو پھر عوام میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ناظرین یہ جو جڑ سے اکھاڑ کے ان شدت پسندوں کو اگر آپ نے ان کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو تمام تر سیاسی جماعتوں کو، صوبائی حکومت کو اور قبائلی عمائدین کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ماضی میں ضرب عذاب آپریشن ہوا جس میں سیکیورٹی فورسز کو کافی کامیابیاں ملی، مگر اس کے بدلے ہم نے کافی نقصان بھی اٹھایا ناظرین۔ اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے 20 سے 25 ہزار جو پاکستان کے شہری ہیں اس آپریشن سے وہ افغانستان کی طرف چلے گئے۔ وہی ٹی ٹی پی کے ہم خیال لوگ تھے، ان کے یار دوست تھے، ان کی فیملیز تھی جو شفٹ ہو گئے افغانستان میں، اور وہ اب تک جو ہے اس ٹائم پہ اشرف غنی کی حکومت نے ان کو استعمال کیا، ان کو پناہ دی، اور اب جو ہے طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی مہاجرین کے نام سے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہے، حالانکہ یہی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ 2014 میں وہ جنگ ہوئی، وہ جنگ ختم ہو گئی، 10 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنے ملک واپس نہیں آ رہے۔ اسی طرح مسلح ٹی ٹی پی کی 6000 سے زائد جو UN کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں موجود ہیں۔ تو یہی ٹھکانے ناظرین، یہی لوگ پھر آگے جا کے پاکستان میں شدت پسندی کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ 20-25 ہزار جو گئے تھے، ایک فیملی کے ساتھ 5-5 4-4 بچے بھی تھے، 8 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے، اب وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین شامل کریں گے سپین وام شمالی وزیرستان میں جو پاکستان نے کل 13 شدت پسندوں کو دراندازی کرتے ہوئے جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے ان کے خلاف جو پاکستان نے ان کو نشانہ بنایا، اس میں 3 خودکش حملہ ور تھے اور 10 شدت پسندوں کو پاکستان نے ہلاک کیا تھا۔ اس میں 4 جو ہیں پھر افغان شہری نکل آئے، ان کے کارڈ برآمد ہوئے۔ عاقب، عبد الرحمن، یہ وردک وغیرہ کے ہیں، محمد زمان، الیاس، تو یہ اب نکل آئے ہیں جو افغان شہری ہیں، جو جنگجو ہیں حافظ گل بہادر گروپ کے پاس، ٹی ٹی پی کے ساتھ اور لشکر اسلامی کے ساتھ اور جماعت الحرار کے ساتھ، وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں، یار ان کے شہری، ان کے جنگجو وہ کیسے پاکستان کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش میں مارے جاتے ہیں یا پاکستان میں جنگ کے لیے آتے ہیں۔ افغان طالبان اپنے عوام کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ اپنے بارڈر کو کیوں مینیج نہیں کر رہے، یک طرفہ طور پہ پاکستان کیوں بارڈر کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ناظرین مذاکرات میں میز پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، مگر افغان طالبان اس سے انکاری ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کو تحفظ دے رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی سے ایک ڈر بھی ہے۔ ان کی تعداد افغانستان میں زیادہ ہو گئی ہے، یہ ان کو دہشت گرد بھی نہیں مان رہے۔ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور افغانستان کا، افغان طالبان کا جھگڑا یہی ہے۔ افغان طالبان کی جو اس ٹائم پہ وزیر دفاع ہیں، وزیر خارجہ ہیں، امیر خان متقی، مولوی یعقوب اور ملا یعقوب، اور ساتھ ان کے ملا خیبت اللہ خونزادہ، یہ اعلان کر دے کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ جو لڑ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور جو افغانستان میں اس ٹائم پہ موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے خلاف جو ہے جنگ نہیں کی جاتی۔ اور یہ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان بنی تھی تو یہ امریکہ والے اور نیٹو والے افغانستان میں آئے تھے، ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو سیدھا سا فارمولہ ہے جس سے افغانستان کے وزراء جو ہیں وہ انکاری ہیں، وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ناظرین یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور پاکستان کسی بھی طور پہ مزید ٹی ٹی پی کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ افغان طالبان تو چاہتے ہیں کہ اس مذاکرات میں بھی ٹی ٹی پی کی نمائندوں کو بٹھایا جائے، جو پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان کے 2 صوبوں میں انسرجنسی جیسے حالات ہیں جس پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو اپڈیٹ آپ کو آج فراہم کی ہے یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اور ابھی شام تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین برقرار ہے۔ جیسے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔